अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट पीएमएलएन की हुकूमत का सबसे बड़ा स्कैंडल है अब तक का। ये तो नहीं साबित हुआ है कि इस प्रोजेक्ट में करप्शन कितनी हुई है और किसको इसका पैसा मिला है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी की और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की अगर नाअहली का आपने अंदाजा लगाना है तो वो इस नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट से लगाया जा सकता है। 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुजर गए, 2.5 साल पीएमएलएन के गुजर गए। ये 22 अरब रुपए से आगाज किया था इस प्रोजेक्ट का। इसकी अब कीमत जो है वो 58 बिलियन हो चुकी है और अभी तक हमें यह नहीं पता कि इस नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट से जिसने 425 मेगावाट बिजली देनी है उसने अपना पहला मेगावाट कब देना है। पिछले साल इसका आगाज हुआ था, 2014 में इनॉग्रेशन हुई, बड़े इश्तिहारात छपे। मियां नवाज शरीफ साहब खुद उस इनॉग्रेशन की तकरीब में मौजूद थे और बड़े फख्र से कहा गया कि पीएमएलएन ने वो प्रोजेक्ट शुरू किया जो पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी में के दौर में ये करप्शन का निशाना बन गया था, प्रोजेक्ट लालच का निशाना बन गया था, लेकिन हमने इसका आगाज किया है। लेकिन 3 दिन बाद वो प्रोजेक्ट चलने के 3 दिन बाद हमने देखा कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो गया। इस प्रोजेक्ट पर बड़ी तनकीद की थी शहबाज शरीफ साहब ने, इस प्रोजेक्ट पर बड़ी तनकीद की थी मियां नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर, और उन्होंने क्या क्या कहा था मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आए फिर देख लें आज नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ के कारनामे। कौम को 425 मेगावाट जो 33 अरब रुपया कुएं में जा चुका था पैसा, सिर्फ 22 अरब रुपया एक्स्ट्रा 33 अरब में कॉस्ट ऐड करके हमने अल्लाह के फजलो करम से 425 मेगावाट कौम को तोहफा दे दिया। मैं समझता हूँ नैब को इसका अपना पूरा इसको नोटिस लेना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर डिपार्टमेंट को इसको नोटिस लेना चाहिए, और जिन्होंने कौम के अरबों रुपए जायद इसमें लगवाए हैं या लगवाए जा रहे हैं उनको कटहरे में खड़ा करके एक एक पाई अपना बाकायदा मुनाफे के साथ कौम के हवाले की जानी चाहिए। मंसूबे के अंदर एक तो बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजरमाना गफलत का सबूत दिया गया, और दूसरा यहाँ पर जिस तरह से करप्शन का इर्तिकाब हुआ है वो यकीनन उसका नोटिस जरूर लिया जाना चाहिए। पीएमएलएन की तमाम शिकायत दुरुस्त थी, लेकिन अब सवाल हुकूमत से होता है। हुकूमत से सवाल ये होता है कि 425 मेगावाट का ये नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट ऑनलाइन कब आएगा। इसकी जो कीमत है 22 अरब से 58 बिलियन की हो चुकी है, लेकिन अब तक नामो निशान नहीं है। ये कहा तो गया था इनॉग्रेशन के वक्त कि हमने मुर्दा प्लांट में जान डाल दी है, लेकिन वो जान अवाम को नजर नहीं आ रही है। क्या मामला सिर्फ नाअहली का है या करप्शन का भी है, इस पर भी बात करेंगे। आज इस पर खुलकर इमरान खान साहब ने भी बात की और कहा है कि एक थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए, और जो मुकमुका है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का वो अब एक्सपोज हो गया है। इमरान खान साहब ने क्या कहा था, सुनिए जरा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे मुकमुका था, जमहूरियत के नाम पे आपने और मैंने एक दूसरे की करप्शन को बचाना था। अब वो नवाज शरीफ बेचारा क्या करे, क्योंकि नवाज शरीफ तो ये कर रहा, पीछे तो बैठी हुई है पाकिस्तानी फौज। अब वो नवाज शरीफ फंस गया, वो नवाज शरीफ पे प्रेशर डाल रहे हैं कि फौज को पीछे हटे। इनके जो करप्शन के केसेस हैं, सबसे पहले तो नंदीपुर का जो केस है, ये इतना बड़ा ये डाका है इस मुल्क के ऊपर, और डायरेक्टली शहबाज शरीफ जिम्मेदार है इसका। हम डिमांड करते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट, एक इंटरनेशनल लेवल की ऑडिट करवाई जाए। ऑडिट का कहा तो गया है, लेकिन ये ऑडिट कितनी शफाफ होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद है शफकत महमूद साहब, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे मियां जावेद लतीफ साहब, मेंबर नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे निसार खोड़ो साहब, मिनिस्टर हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर मिनिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। आगाज आपसे करना चाहूंगा मियां जावेद लतीफ साहब, ये बड़ी बड़ी बातें की नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, इनॉग्रेशन तक कर दी प्लांट की, बड़े बड़े इश्तिहारात छपवा दिए कि 425 मेगावाट का वो मंसूबा जो कि मुर्दा हो चुका था हमने उसमें जान डाली है। सर ये जान नजर नहीं आ रही है, जबकि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 22 अरब से लेकर 98 अरब तक पहुंच चुकी है, 58 अरब। शहजाद, पहली बात तो ये है कि ये नदीपुर जो मंसूबा था ये हमारे दौर में शुरू नहीं हुआ, इससे पहले शुरू मुआहदा भी पीपल्स पार्टी के दौर से भी पहले का हुआ था। और दूसरे नंबर पे आपके इल्म में ये भी बात होनी चाहिए कि ख्वाजा आसफ ही इसके ख़िलाफ़ जो है कोर्ट में गए थे कि ये क्यों डिले हो रहा है, इसकी मशीनरी जो है वो आई पड़ी है और उस पर कौमी पैसे का ज़िया हो रहा है, लागत इसकी बढ़ रही है, ये हमने ही इनिशिएटिव लिया था। और दूसरी बात रही आप जो बात अब की कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये ज़रूर थी है
کہ جس منصوبے پر قومی پیسہ خرچ ہو وہ وقت پہ شروع ہونا چاہیے. جہاں تک بات ہے کہ اس کی کرپشن کی، اس کی نااہلی کی، تو بھئی آڈٹ میں، انکوائری میں یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کس کا اس میں قصور تھا، ممبر کا تھا، کسی اور کا تھا، تو یہ چیزیں ساری سامنے آ جائیں گی. ہم تو اپنے دور میں ہی آڈٹ بھی کروا رہے ہیں، اپنے دور میں ہی کوئی مٹی ڈالو پروگرام تو نہیں ہے. یہ انکوائری ہو رہی ہے. اس کو یہ بتائیں کہ آپ لوگ یہ قوم کو جواب دے تو ہے نا کہ 2.5 سال ہو گئے، انوگریشن کو بھی 1.25 سال ہو چکا ہے. اس کی جو انوگریشن ہے 2014 میں کی گئی تھی، پیسہ مزید خرچ ہو چکا ہے اس کے بعد، لیکن بجلی نہیں مل رہی ہے. میری بات سن لیں، اس کی انکوائری ہونے دیں. اگر کوئی قصوروار ہم میں سے ٹھہرا، ہماری حکومت میں سے ٹھہرا، ہماری نااہلی ہوئی، تو بالکل ہمیں بھی سزا ملنی چاہیے اس کی. مگر خدا کے لیے یہ بات پہلے سے کہہ دینا، جس طرح عمران خان صاحب کی ابھی آپ نے بات سنوائی ہے، ان کو تو ایک خدا جانے ایک پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، مگر جس طرح وہ بولتے ہیں، جس طرح لوگوں کی تضحیق کرتے ہیں، جس طرح دوسری پارٹیوں کی لیڈرشپ کے بارے میں تو تکرار اور اوئے اوئے کی باتیں کرتے ہیں، یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. اگر آج میں نے ان کی پریس کانفرنس، فی الحال سوال آپ سے ہو رہا ہے، آج میاں جاوید لطیف صاحب اس پہ 2.5 سال پہ تو میرے شہزاد آج بات کی نظر آتی ہے کہ آپ کا میڈیا سیل ڈیفینڈ کرتا ہے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ہاں 2.5 سال میں ہماری نااہلی ہے اور میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. منسٹر خود ذمہ داری قبول کرتا ہے، لیکن دوسری پارٹی جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتی رہتی ہے اس منصوبے کو. میں ذرا شفقت محمود صاحب کو کروں، معاملہ صرف نااہلی کا ہے یا معاملہ کرپشن کا بھی ہے؟ شفقت محمود صاحب دیکھیں، میں کسی پہ ناجائز الزام اس لیے میں ناجائز کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ذاتی طور پہ کوئی ایویڈنس کرپشن کی نہیں ہے، لیکن اگر آپ عمومی طور پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 22 ارب سے یہ شروع ہوا. آپ 58 ارب کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اور 58 ارب نہیں کہہ رہے، 80 سے زیادہ ارب کی بات 80 سے زیادہ کہہ رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک فگر میں نے 130 کا بھی سنا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تو ٹرانسپیرنسی کا عالم ہے کہ ساری قوم جو ہے وہ مختلف فگرز دے رہی ہے، مختلف ٹی وی پروگراموں میں مختلف فگرز آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی خدا کا کوئی خوف ہے کہ جب یہ منصوبہ آپ نے انہیریٹ کیا، اس میں فلاز تھے، آپ قوم کو اعتماد میں لیتے، آپ کہتے یہ فلاز ہیں اور اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے چٹ کر کے اس کا انوگریشن کر دی. اب یہ ٹپیکل ہے نون لیگ کا کہ دکھاوے والی چیزیں کرنے میں بڑے شیر ہیں. اس کر تو دی، لیکن وہ تو مشین ہے، وہ ٹھیک ہوگی تو چلے گی، وہ مشین ہی ٹھیک نہیں تھی. اس میں نے سنا ہے کوئی فیول کا بھی ایشو ہے جی، کہ انہوں نے فرنس آئل ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ چھوٹا لگایا گیا تھا، وہ 425 میگا واٹ کا نہیں تھا. یہ ایک پیکیج جو کہ غلط تھا، اس کے علاوہ دوسری مشینری بھی. میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی ڈیزل شیزل سے بھی چلانے ہیں. فرنس آئل کا پلانٹ ڈیزل پہ چلانے کی کوشش، کبھی آپ اپنی گاڑی پہ یہ آزما لیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ پیٹرول کی گاڑی میں ڈیزل ڈال دیں گے تو اس گاڑی کا کیا حال ہوگا، یا ڈیزل کی گاڑی میں پیٹرول ڈال دیں گے تو اس کا کیا. سو انہوں نے تو کمال کر دیا. پھر ہم نے سنا کہ یہ ایک اور کنورژن کر رہے ہیں کہ یہ کوئی گیس جی. سو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے تو کمال ہی کر دیا ہے کہ انہوں نے اتنے تباہ و بربادی، اور ایسی فرمز کو ٹھیکے دیے گئے جو کہ چائنا میں بلیک لسٹ ہو چکی ہیں، ان کو ٹھیکہ بلا کے دے دیا گیا. تو اس میں بادی و نظر میں ابھی کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اس میں بہت بڑا ایک گڑبڑ نظر آتی ہے. یہ فیلئر کس کا ہوتا ہے؟ پولیٹیکل لیڈرشپ کا فیلئر ہوتا ہے، وزیر کا ہوتا ہے، یا بیوروکریسی کا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ وزیر ہیں یا شہباز شریف سنا ہے اس کو مینج کر رہے تھے، تو یہ تو آپ کا فیلئر اس لیے ہے کہ آپ کو عوام نے الیکٹ کر کے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ نے بیوروکریسی کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرانا ہے، بیوروکریسی کو آپ نے ڈائریکشن بھی دینی ہے، بیوروکریسی نے کہاں جانا ہے وہاں بھی لے کے جانا ہے. یہ تو نہیں کہ آپ آگے اور آپ وہاں میں بھیڑوں کی طرح بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور بیوروکریسی کری جا رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جی. اور یہ ایک غریب قوم کا اتنا پیسہ ضائع ہو چکا ہے اور ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کب شروع ہوگا، اور کوئی پتہ نہیں شروع ہو کے پھر بند نہ ہو جائے. لیکن جو آپ نے بات کی اکاؤنٹیبلٹی کی، جو محمد محمود صاحب ہیں جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں نندی پور پاور پروجیکٹ کے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں ہوئی، لیکن ان کو ایوارڈ دیا گیا، ان کو ستارے امتیاز سے نوازا گیا ہے ان کی پرفارمنس پر. نہیں تو پرفارمنس ان کی یہ تھی کہ انہوں نے اس کو نہیں چلایا. پرفارمنس ان کی یہ تھی 3 دن کے لیے چلایا کہ 22 ارب سے 100 ارب کے قریب پہنچ گئی. یہ پرفارمنس ان کے، یا ان کی کوئی اور پرفارمنس ہے جس پہ بہت پسند کیا گیا ان کو. صحیح. نثار کھوڑو صاحب، یہ ذمہ داری اس میں صرف پی ایم ایل این کی نہیں ہے. آپ کی جماعت نے 2008 میں 22 ارب روپے سے یہ منصوبہ شروع کیا تھا.
اب لا منسٹری نے پاس کرنے میں ایک عرصہ لگا دیا, اس کی وجہ سے بھی بہت نقصان ہوا ہے, لیکن اس وقت آپ کی توپوں کا رخ, بلاول بھٹو صاحب کی توپوں کا رخ صرف نون لیگ پر ہے, کیوں؟ دیکھیں بات سنیں, ایک پاور پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہے, 2006 کا شروع کیا ہوا, پیپلز پارٹی کے 5 سال میں اس کو 22 ارب تک پہنچایا گیا ہے جب بھی کیا گیا, لیکن کوانٹم جمپ جو آیا ہے اس میں فنڈنگ کا, وہ 2013 کے بعد آیا ہے کہ اب لوگ 98 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں, 1.25 خرب کی بات کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب اتنے فنڈنگ کی زیادہ مقدار میں ان کو دیا گیا تو یقیناً ٹائم لائن بھی سیٹ کیا گیا ہوگا یا نہیں سیٹ کیا ہو گیا. جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سال بھر پہلے انوگریشن ہوئی ہے اور ابھی تک وہ فنکشنلائز نہیں ہوا, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ فنکشنلائز ہوتا تو حکومت کو کتنے پیسے ملتے. اندازاً یہ 20 ارب روپے کا اور نقصان ہو رہا ہے جو کام نہیں کرنے کی وجہ سے, وہاں ساری چیزیں اسٹارٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب اگر نیب بھی کرتی ہے کبھی کبھی سوال تو یہ کرتی ہے کہ اس نے خزانے کو کتنا نقصان پہنچایا کسی شخص نے, کسی منصوبے نے. اب یقینی طور پر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بات عیاں ہو گئی کہ نندی پور پروجیکٹ ایک اسکینڈل ہے. اگر ایک اسکینڈل ہے تو اس کے ذمہ داران کو قرار واقعی سزا آنی چاہیے, کٹڑے میں آنا چاہیے, اس کا جواب دینا چاہیے. سیدھی سی بات ہے, اس میں کس کے کیا افیسروں کو, وزیروں کو, کٹہرے میں بابر اعوان صاحب کو بھی خاص طور پہ آنا چاہیے نا, کیونکہ وہ لا منسٹر تھے. دیکھیں روپیہ تو اس وقت سے گرا ہے, روپیہ تو بہت گرا ہے اس وقت سے, اور اگر بابر اعوان صاحب جس کے حوالے سے خبریں یہ کہ شاید وہ فائل پاس کرنے کے لیے پیسے مانگ رہے تھے, یہ خبریں ہیں. جی میں کہہ رہا ہوں سب کو لے آئے, کس کو نہیں لے آئے. یہ نندی پور پاور پروجیکٹ یقیناً قوم کا سرمایہ ہے اور قوم کی روشنی ہو جاتی. ہماری اور زیادہ جو کمی تھی, انرجی کرائسس تھے, اس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی. 400 میگا واٹ ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن کتنا مہنگا پڑ گیا. 1 میگا واٹ 20 کروڑ روپے کا, کون سے کتاب میں لکھا ہوا ہے, کون سے حساب کتاب میں دنیا کے لکھا ہوا ہے. جس نے بھی کیا ہے لاؤ سب کو ان کو سامنے, بات تو کرو نا. یہ کیا ہوا بابر اعوان کی طرح وجہ سے میں چپ ہو جاؤں گا کیا؟ میرا تو ملک ہے, میرے ملک کے لیے یہ ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں میرا احتجاج جائز ہے. آپ کا احتجاج جائز ہے, لیکن یہ مجھے بات بتائیں نا, دیکھیں میڈیا پہ خبر آئی تو آپ لوگ بھی آ گئے. اب لوگ کہیں گے شاید سیاست چمکا رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے دور میں ہی یہ جو ہے منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا تھا. لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین خورشید شاہ صاحب ہے, کبھی انہوں نے کیوں نہیں ذکر کیا؟ خواجہ آصف صاحب آپ کے خلاف, اگر میں سوال مکمل کر لوں, خواجہ آصف صاحب آپ کے خلاف سپریم کورٹ گئے, آپ کیوں نہیں گئے؟ اگر 22 ارب سے 98 ارب ہو گیا, آپ کیوں نہیں گئے سپریم کورٹ؟ میں کہہ رہا ہوں یہ نقصان ہو رہا ہے, کوئی گیا کورٹ میں یا کوئی نہیں گیا کورٹ میں. ابھی آپ کیوں آنکھیں بند کر رہے ہیں, کوئی دوسرا آنکھیں کیوں بند کر رہا ہے؟ ابھی اگر ہے تو اس کا فیس کرو نا. میں کورٹ میں نہیں گیا تو اس لیے کیا ان کو معاف کیا جائے گا؟ جو ہے غلط لیکن ذمہ داری تو بنتی ہے نا. اگر ہوا ہے تو اگر آپ ایک ذمہ دار اپوزیشن ہے, اگر لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس قلمدان ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ کا, تو پھر ان کو اس پہ اسٹیپ لینا چاہیے نا, ان کو جا کے اس پہ کاروائی کرنی چاہیے. مطلب یہ چیز کو اسمبلی میں لے کر آئے, لیکن یہ میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ کتنا اپ ڈیٹڈ ہوتا ہے یا پرانا ہوتا ہے؟ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں کل کی آڈٹ ہوتی ہے کیا؟ 1 سال پرانی آڈٹ سامنے آج کے پیش ہوتی ہے. نہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وہ نہیں ہے کہ جس میں کل کوئی ایک صاحب. جی جناب کھوڑا صاحب, میں ممبر ہوں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا. یہ ضرور ہے کہ پرانے آڈٹ پیراز جو آتے ہیں اس میں, لیکن اسی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں کرنٹ ایشوز پہ ڈپارٹمنٹس کو بلا کے ان سے بریفنگز دی ہیں. ڈپارٹمنٹس کو بلا کے ان کو کہا کہ ہمیں حساب دو کہ کیا ہو رہا ہے کرنٹ ایشوز کے بارے میں. کرنٹ کتنا کرنٹ؟ مثال کے طور پہ 2.5 سال پرانا, حکومت کو 2.5 سال ہو گئے. مثال کے طور پہ اسلام آباد کا جو نیا ایئرپورٹ بن رہا ہے اس میں 2 بریفنگز ہو چکی ہیں, اس میں ابھی آڈٹ رپورٹ کی بات نہیں ہے. ویسے بلائے کہا ان کو بریفنگ دے, تو میرا خیال ہے کہ اس کی بریفنگ ہونی چاہیے تھی. کیوں نہیں ہونی چاہیے تھی؟ تو جناب میں گزارش کروں شفقت محمود صاحب, اتنا پیسہ قوم کا ضائع ہو گیا. سر جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر ہوں, تو یقینی طور پر یہ بات آپ کے سامنے بھی آئی ہوگی اور آپ کو بھی آواز اسی طرح سے اٹھانی چاہیے گی جیسے خورشید شاہ کو اٹھانی چاہیے. چیئرمین بنا دیں, میں ایک دن میں, مجھے چیئرمین بنا دیں پی ایس سی کا, میں ایک دن میں سب کو سامنے کھڑا کر دوں. کوئی میٹنگ کے منٹس تو ہوتے ہیں, کوئی میٹنگ کے منٹس ہوتے ہیں, اس میں آپ کے ریمارکس اس میں ریکارڈ ہوتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ساری منٹنگ ہوتی ہے اور اس میں ساری اصل میں بات ہے کہ ایک چھوٹی سی بات, اصل میں مسئلہ یہ ہے یہ پیپلز پارٹی یہ دونوں جو ہے نا
یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. انہوں نے بھی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی, کمی نہیں کی لوٹ مار میں. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی سر. آپ کو اپنی بات اچھی نہیں لگی, ابھی تک جو نظر آ رہا ہے وہ ایسے لگ رہا ہے. آپ کو اپنے بارے میں بات اچھی نہیں لگی تو آپ نے دونوں سکوں کے دو رخ کہہ دیے. شہزاد میری بات سنیں گے؟ میں ایک بریک لے لوں, اس کے بعد اس پر بات کریں. یہ بھی پوچھیں گے کہ اس کا ذمہ دار ہوگا کون میاں جاوید لطیف صاحب سے, کہ خواجہ آصف صاحب ذمہ دار ہوں گے یا شہباز شریف صاحب, جن کو زیادہ جلد بازی تھی اس پروجیکٹ کا آغاز کرنے میں. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. یہ مجھے بتائیں میاں جاوید لطیف صاحب کہ اب اس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ وزیر پر آتی ہے, خواجہ آصف صاحب پر آتی ہے جو کہ واٹر اینڈ پاور کے وزیر ہیں, یا شہباز شریف صاحب پر آئے گی جن کی انٹرفیئرنس پاور کے معاملات میں شروع سے ہی نظر آ رہی ہے؟ اور ایک وقت تو یہ بھی تھا کہ شاید کہا جا رہا تھا کہ ان کو وزیر بنایا جائے گا, اور یہ بھی چیز جو ہے بہت سارے لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے 2014 میں 31 کو اس کی انوگریشن کی گئی تھی. وہ جلد بازی میں تھے, واٹر اینڈ پاور منسٹری نے منع کیا تھا کہ نہ کریں. دیکھیں شہزاد, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس پہ قوم کا پیسہ خرچ ہوا تھا ندی پور پاور منصوبے پر, تو ہم گئے نا کورٹ میں, تو آج بھی کوئی جا سکتا ہے کورٹ میں کہ انہوں نے ان کی نااہلی ہے یا انہوں نے کرپشن کی ہے. دوسری بات ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی, تو بھائی اگر اس کے جو چیئرمین ہیں وہ قائد حزب اختلاف ہیں, یہ کرنٹ ایشو تو رہ ہی نہیں گیا, یہ تو 9 سال پرانا منصوبہ ہے, تو اس پر کیوں نہیں وہاں بات کی جاتی؟ اگر شفقت محمود صاحب جس طرح میرے بھائی ہیں بات کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے چیئرمین بنا دیا جائے تو میں پھر بات کر سکتا ہوں. نہیں سر, میرے سوال کا جواب دے دیں, ذمہ دار کون ہے آپ کی پارٹی میں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خواجہ آصف صاحب ذمہ دار ہے یا شہباز شریف صاحب ذمہ دار ہے؟ بھائی آپ نے سوال کیا ہے, مجھے جواب تو دینے دینا. پہلے میری بات تو سن لینا بھائی, آپ نے بات سن لیا کریں نا شہزاد, یہ کوئی طریقہ نہیں بھائی. میں اسی طرح یہ بات کرتا ہوں کہ چیئرمین وہ عمران خان صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو پھر میں بتاؤں گا. خدا کے لیے یہ طریقہ کار, یہ روش چینج ہونی چاہیے. شفقت محمود صاحب نے ایک بات درست کی ہے, انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے میں کسی پر الزام لگا دوں, لیکن ان کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے تو الزام لگا دیا کہ اس کے قصوروار کون ہے. بھائی انکوائری ہونے دیں, چیزیں سامنے آ جائیں گی. اگر کوئی قصوروار ہوا اور ہماری جماعت میں سے اگر کوئی قصوروار ہوا تو نہ صرف اس کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے, سزا ملنی چاہیے. میں نے تو اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ اس بات پر ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے, اور اگر ہوئی ہے تو کتنی کرپشن ہوئی ہے, لیکن میں نے یہ کہا کہ نااہلی کا بڑا ثبوت ہے. یہ نااہلی کس کے زمرے میں آئے گی؟ خواجہ آصف کے یا شہباز شریف صاحب؟ میری کیا یہ 2013 میں منصوبہ شروع ہوا ہے؟ سر آپ خدا کا خوف کریں, بات تو سوال کر رہا ہوں سر. میں شہزاد آپ بات ہی غلط کرتے ہیں, آپ سوال غلط کر رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو 2013 میں یہ منصوبہ شروع ہوا ہے تو ہماری ہی نااہلی ہے, ہم نے ہی غلط کیا ہے. تو اگر اس سے پہلے کا یہ منصوبہ ہے, ہم تو چیخ رہے ہیں 2013 کے بعد اگر اس کی کاسٹ بڑی ہے, اگر 2014 میں اس کا آغاز ہوا اور 3 دن بعد میری بات تو سنیں نا شہزاد, ہم تو 2010 سے چیخ رہے ہیں, ہم تو کورٹ میں گئے ہیں اس کے خلاف کہ یہ کیوں لیٹ ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے اس کی کاسٹ بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ سے قوم کا پیسہ خرچ ضائع ہو رہا ہے, وقت ضائع ہو رہا ہے. ہم تو پہلے سے گئے ہوئے ہیں. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی حکومت میں انکوائری بھی کروا رہے ہیں, 2014 میں زرداری صاحب نہیں تھے, آپ کی حکومت تھی. 2014 میں یہ منصوبے کی انوگریشن آپ نے کی, بڑے بڑے آپ نے دعوے کیے, بڑے بڑے آپ نے اشتہارات چھاپے, 3 دن میں یہ پلانٹ بند ہو گیا. اس پہ زرداری صاحب تو گردن نہیں پکڑ سکتے نا جا کے, اس وقت تو آپ کی حکومت تھی. نہیں کیسے بھائی, کس نے کہا ہے کہ زرداری صاحب کی گردن پکڑو؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ منصوبہ جو پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا اور آج تک 2014 میں آ کے مکمل ہوا, اس میں اگر ہمارا کسی جگہ پہ نااہلی ثابت ہوگی, کوئی کرپشن ثابت ہوگی, تو یہ بھائی ہم کٹہرے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. اپنے دور میں یہ مکمل کروا رہے ہیں, اور یہ کوئی مہینوں کی بات نہیں ہے, یہ ہفتوں میں انکوائری مکمل ہو جائے گی. سوال میں نے آپ سے 3 سے زیادہ مرتبہ کر لیا, لیکن اس کا جواب نہیں دے رہے, باقی آپ ہر کوئی بات کر رہے ہیں. یہ میرے خیال سے ان کے لیے پی ایم ایل این کے لیے بڑا کہنا مشکل ہے کہ اس پہ ذمہ داری خواجہ آصف کی ہوگی یا شہباز شریف صاحب کی ہوگی. بھائی شہزاد آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں آتا ہوں شفقت صاحب, شفقت صاحب سے جواب لے لوں. میں نے 3 دفعہ آپ سے سوال کیا تھا سر. یہ جو واٹر اینڈ پاور منسٹری ہے نا, اس کے بہت سارے لوگ ہیں جو باپ بنے ہوئے ہیں. اس میں خواجہ آصف وزیر ہیں, وہ ڈیفنس کے بھی وزیر ہیں, عابد شیر علی ہیں, اس کے بعد شہباز شریف ان کی ساری میٹنگوں کو پریزائڈ کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ سنا ہے کہ ان کے کوئی میاں صاحب کے جو بیٹے ہیں یا وہ بھی اس میں بہت سارا انٹرسٹ لیتے رہے ہیں.
تو اس منسٹری کا جب ٹو مینی ککس ہو جائے نا, بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو جائیں, اب وہ شامل جو بہت سارے لوگ ہوئے ہیں ان میں کیا بانٹ ہوئی ہے, کیا بانٹ کام کی بانٹ کیا ہوئی ہے, باقی چیزوں کی بانٹ کیا ہوئی ہے, اس کے بارے میں وقت گزرنے کے ساتھ پتہ لگے گا. لیکن اس میں تو آپس میں ان کی لڑائی بھی جاری ہے. اب یہ جو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نا کہ نیب اس کی تحقیقات کرے, ہماری اطلاع کے مطابق وہ ایکچولی خواجہ آصف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور خواجہ آصف کیونکہ ان کی آپس میں بڑی سخت چپکلش ہے اس وقت, سو یہ ایک دوسرے کے اوپر بھی الزام تراشی شروع ہوئی. کیونکہ ان کا ایک اور خاصا ہے کہ جب کوئی چیز اچھی ہو جائے تو اس کے بہت سارے کریڈٹ لینے کے لیے آ جاتے ہیں. سکسیس ہیز مینی فادرز جیسے کہ اس کا ٹپیکل ہے کہ یہ کیونکہ ایک فیلئر ہے. یہ آپ لوگوں نے نیشنل اسمبلی میں ایشو کو کیوں نہیں ریز کیا ہے, اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں آپ بھی جا سکتے ہیں, اس وقت خواجہ آصف صاحب اپوزیشن میں تھے, وہ گئے, آپ بھی جائیں. نہیں, نیشنل اسمبلی میں تو ہم نے ریز کیا ہے, اور اس میں اسد نے عمر نے اپنی تقریر میں اس کا بڑا وسیع طور پہ ذکر کیا اور اس کو اٹھایا اس مسئلے کو. ہاں, سپریم کورٹ میں جانے کی جہاں تک بات ہے, میرا خیال ہے کہ شاید اب پارٹی کو اس کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ میں بھی جایا جائے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ یہ پروسیجرل باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں عنان اقتدار ہے. 2013 جون میں آپ کے پاس پاور آ گئی, اب 2015 جون بلکہ اگست سپٹمبر آ گیا, 2.5 سال ہونے والے ہیں. مجھے آپ ذرا کرونالوجی بتا دیں کہ جی ہم نے شروع میں یہ کیا, پھر یہ کیا, پھر یہ کیا. کچھ ہمیں بتائیں تو صحیح, قوم کو تو کوئی خبر بھی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اس دن میں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا عابد شیر علی کے ساتھ, وہ کہہ رہے تھے کہ جی 425 ابھی شروع ہونے والا ہے, کل پرسوں شروع ہونے والا ہے. لیکن اب اگر آڈٹ کی بات ہو رہی ہے, آڈٹ تو اس وقت ہونا چاہیے تھا جب اس منصوبے کی قیمت کو 22 ارب سے 58 بلین کیا گیا, اس وقت ہونا چاہیے تھا آڈٹ. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اس وقت آڈٹ ہونا چاہیے تھا, بلکہ جب ایک ایسی چائنیز کمپنی کو انہوں نے ٹھیکہ دیا جو بلیک لسٹڈ کمپنی ہے, اس پہ شکوک ہوئے, میڈیا میں بھی آیا, ہم لوگوں نے بھی ریز کیا, لیکن ان کے کان پہ جوں تک نہیں رکی. میں نے سنا ہے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے. اب یہ کوئی جنرل الیکٹرک ہے امریکہ کی کمپنی, اس کو لے کے آ رہے ہیں. سو یہ اس طرح اگر کرتے رہیں گے تو نااہلی تو ہے ہی ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن کتنی ہے. نااہلی کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن اس میں مجھے یہ بتائیں کہ جو ایم ڈی ہیں محمد محمود صاحب, آپ سے میں سوال پوچھ رہا ہوں میاں جاوید لطیف صاحب, ان کو ستارہ امتیاز کس کارنامے پہ دیا گیا ہے؟ اس کارنامے پہ کہ اس کی قیمت بڑھ گئی ہے, یا اس کارنامے پہ کہ 3 دن انہوں نے یہ پلانٹ چلا کے دکھایا ہے؟ شہزاد, پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کے لیے جب آپ سوال کرتے ہیں تو دوسرے کی بات مکمل ہو دیا کریں. آپ نے ابھی خدا کے لیے میرے سوال کا جواب بھی دے دیا کریں. اچھا, میری سوال آپ کے جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں, کوئی کسی اور کا سوال کا جواب نہیں دے رہا. لیکن گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ابھی شفقت محمود صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ جناب کوئی بانٹ ہوئی ہے, کوئی ان کے اندر کے بڑے اختلافات ہیں, نیب کو کیوں دیا جا رہا ہے. یہی باتیں عمران خان صاحب کرتے ہیں. کوئی ریلیونٹ بات اگر کریں گے تو اس کا تو جواب میں دوں گا, مگر یہ بات کیا ریلیونٹ نہیں ہے کہ آج جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیں ہم نے اپنے وزیر کو کرپشن میں تھا تو اس کو نکال دیا, بھائی وہی وزیر جو پرویز خٹک صاحب کے بارے میں کہہ رہا تھا اس کا بھی بتا دیں. آپ اعظم سواتی صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی انکوائری ہم کر رہے ہیں کہ اس نے کتنی کرپشن کی. جب تک وہ پیسہ خرچ کرتا رہا آپ پر, اس وقت تک تو آپ کو وہ برداشت تھا. آپ یہ جہانگیر ترین صاحب کے بھی بارے میں کچھ بتا دیں, فرما دیں, جو امیر ترین ہے اس لیے ان کے متعلق کوئی بات نہیں کی جا سکتی. علیم خان صاحب جو ہیں شفقت محمود صاحب, اس کے بارے میں کوئی لب کشائی کر دیں. خدا کے لیے لوگوں کے بارے میں یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے. ایک سیکنڈ شہزاد کے جواب میں یہ کہاں پہ تھا ضیاء اللہ آفریدی کی اکاؤنٹیبلٹی. شہزاد ایک سیکنڈ, آپ پارٹی نہ بنے نا, میرے پروگرام کے ایجنڈا بنے یار, آپ زیادتی کریں. میری بات سن لیں شہزاد, اگر آپ پارٹی بن کے بات کریں گے تو پھر میں آپ کا جواب نہیں دوں گا. آپ پارٹی بن کے بات کر رہے ہیں, یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ دوسرے کی بات نہیں سنتے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پارٹی مت بنیں, نندی پور کے حوالے سے آپ پارٹی بن کے بات کر رہے ہیں, یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ نہیں, آپ دوسرے کی بات نہیں سنتے. ایک وکالت کر رہے ہیں, جماعت کی آپ وکالت کر رہے ہیں. اگر آپ ایک جماعت کی وکالت کریں گے تو میں کسی طور پر بھی آپ کے بات کا جواب نہیں دوں گا. محمد محمود صاحب کو کیوں دیا گیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ضیاء اللہ آفریدی نے کرپشن کی. پہلے میری بات مکمل ہونے دیں. آپ نے شفقت محمود صاحب کی بات کو بڑی حوصلے سے, صبر سے ان کا پورا وقت دیا, ان کو سنا. میری بات کیوں نہیں آپ سنتے بھائی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تھرڈ پارٹی میں آج عمران خان صاحب بات کر رہے تھے, آج یہ بات کر رہے تھے. میری بات سن لیں شہزاد, جواب نہیں دے رہے ہیں. پہلے میری بات سنیں نا. اگر آپ بات کرتے جائیں گے تو میں بات کیسے کر سکوں گا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج عمران خان صاحب نے اپنی
پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ تھرڈ پارٹی سے انکوائری کروا لی جائے. بھائی تھرڈ پارٹی سے جوڈیشل کمیشن آپ کی فرمائش پر ہی بنا نا, تو اس کی آپ رپورٹ کو تو مانتے نہیں ہو. آپ کی حق میں کوئی چیز آ جائے, سنگل پرسن کوئی آپ کے حق میں فیصلہ دے دے, اس کو آپ مان لیتے ہو. آپ ہائر فورم پہ ایک کمیشن بنتا ہے, اس کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. یہ ان کا المیہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انکوائری ہو لینے دیں, یہ کچھ سالوں کی بات نہیں ہے, ہفتوں میں یہ انکوائری سامنے آ جائے گی. اگر ہم قصوروار ٹھہرے, نااہل ہوئے, ہم نے کوئی کرپشن کی ہوئی تو وہ قوم کے سامنے آ جائے گی. یہ کیا طریقہ ہے کہ پہلے کسی کو کہہ دینا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ مجرم ہے, فلاں بندے کو کٹہرے میں کھڑا کر دو, فلاں کو لٹکا دو, یہ کوئی طریقہ ہے؟ میاں جاوید لطیف صاحب, اگر آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. اب میں نے آپ کی سن لی, اب میرے سوال کا جواب دے دیں. ستارہ امتیاز محمد محمود صاحب کو کس کارنامے پہ دیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ان کو اس وقت دیا گیا, میری آج جو دانست میں کہ وقت پر اگر اس کو منصوبے کو مکمل کر لیا گیا یہ ذہن میں ہوگا, مگر آج جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, میں یہ بات مانتا ہوں شہزاد کہ یہ کسی ممبر کی, کسی کنٹریکٹر کی اگر کوئی نااہلی ہوئی, غلطی, اور جس کا بھی قصور ہوا, میرا قصور ہوا تو مجھے بھی کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. لیکن خدا کے لیے پہلے سے اناؤنس نہیں سزا کر دینی چاہیے بغیر کسی ثبوت کے. آج کہا جا رہا ہے کہ یہ فلاں شخص کا قصور ہوگا, فلاں شخص جو ہے وہ ملزم ہے. خدا کے لیے یہ طریقہ کار, یہ روش چینج کرنی چاہیے. انکوائری رپورٹ سامنے جسے آپ کروانا چاہتے ہیں اسے انکوائری کروانا. میں سارے سوال پوچھ لوں گا شفقت محمود صاحب سے, لیکن جو آپ کے اعتراضات ہیں وہ بھی میں ایک بریک کے بعد ایڈریس کروں گا. لیکن جو جس ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں, اگر خدا رہا اس پہ ہم رہے نندی پور کے حوالے سے, تو زیادہ بہتر ہوگا. ایک بریک کے بعد صاحب سے پوچھتے ہیں جو آج اکاؤنٹیبلٹی کی ہے اور آن اسکرین آ کے کی ہے, اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ کرپشن میں تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ملوث ہیں. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. شیلا رضا ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہے. کل شیلا رضا صاحبہ آپ کے منسٹر فائنانس منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کی, نثار کھوڑو صاحب اس میں تھے, اور انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم گیس بھی روک دیں گے اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی رہی وفاق کی جانب سے. اور بھی الزامات لگائے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ نہیں بلائی جا رہی ہے جو کہ آئین کے مطابق ہر 90 دن کے بعد بلائی جاتی ہے. تو اس طرح کا کیا ہوا ہے, ایشو کیا ہے شیلا رضا صاحبہ, جس کی وجہ سے ایک ایکسٹریم سٹیپ لینے کے لیے بھی آپ نے کہہ دیا ہے؟ کیا معاملہ صرف یہ ہے کہ نیب اور ایف آئی اے آپ کے لوگوں کو پکڑ رہی ہے, کرپشن کے الزامات پہ پکڑ رہی ہے, یہ وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیے, جو نیب اور ایف آئی اے پکڑ رہی ہیں, اگر وہ اپنے ڈومین کام کریں اور وہ کیسز جن پہ آلریڈی سزا ہو چکی اور ضمانت پہ ہے کوئی, اور اس کو جو سزا ہوئی تھی 5 لاکھ وہ اس نے دے دی ہے, وہ اچانک کھول کے بات کریں گی تو پھر تو بات ہوگی. ٹھیک ہے, پھر ہم خاموش رہنے والے نہیں ہیں. اگر نیب کا ادارہ علی نواز صاحب کو, اگر اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے ذریعے علی نواز صاحب کو سزا ہوتی ہے تو وہ تو ریلیونٹ ادارہ ہے نا, وہ تو ڈومین ہے ان کا. 15 سال پہلے سزا ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے اپنی زمین ایل بی او ڈی کو مہنگے داموں بیچی ہے. ان کے علاوہ 58 پیپلز پارٹی کو کورٹ ہی سنے گی نا, کورٹ کا فیصلہ ہے, کسی اور نے تو نہیں سننا ہے. ہر دفعہ کہتے ہیں کورٹ پہ لے کے جاؤ. ہم سمجھ رہے ہیں نا, لیکن ہم سزا, ہم اس اقدام کے خلاف نہیں بولیں کیا کہ ایک کیس میں سزا ہو چکی ہے, اور ان کے علاوہ 58 کھاتے دار تھے, ان کو یہ کہا کہ آپ نے مہنگی زمین بیچی ہے. اس میں نواز شریف صاحب سے کیا آپ امید لگائے بیٹھے ہیں؟ اگر ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا فیصلہ ہے تو نواز شریف صاحب کیا کریں گے اس میں؟ کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو صرف سندھ میں گنہگار نظر آ رہے ہیں, باقی جگہ اسے کوئی نہیں نظر آ رہا. وہاں پہ مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پکڑے اور دوسروں کو بھی پکڑیں؟ میرا یہ کہنا ہے کہ وہ پکڑیں, لیکن ان کیسز میں نہیں جس کے آلریڈی 15 سال پہلے فیصلے ہو چکے. اچھا شیلا رضا صاحبہ, کل آپ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ سندھ میں بڑی سستی بجلی بن سکتی ہے, سولر کے یہاں پہ آپشنز ہیں, یہاں پہ کول کا آپشن ہے, یہاں پہ ونڈ پاور پروجیکٹ کا آپشن ہے. بڑا جلدی یاد آ گیا, 5 سال سے ماشاءاللہ آپ کی حکومت وفاق میں بھی تھی اور سندھ میں بھی تھی. 7 سال وفاق میں یہ بتا دوں, پہلے اسی بات کو کنٹینیو, ایک کیس میں 2 دفعہ سزا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اب یہ جو کل بات ہوئی ہے, اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو سندھ میں جمپیر پہ جو ہے ونڈ پاور پروجیکٹ بھی لگا ہوا ہے اور بجلی پروڈیوس کر رہا ہے فوجی فاؤنڈیشن سے بھی. صرف صوبہ سندھ ہے جو کہ اپنے حصے کی بھی بجلی پروڈیوس کر رہا ہے, باقی اور صوبے نہیں کر رہے. صوبہ سندھ تو
कराची तो 600 मेगावाट लेता है ना जी। अब तो सारे पाकिस्तान को केपी सप्लाई कर रहा है। मेरी अर्ज सुन लीजिए, क्योंकि सिंध में 71% गैस है, तो हमने 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो ये बात की थी कि 250 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो गैस पे चल सकते हैं, क्योंकि विफाक के कंट्रोल में गैस होती है। तो हमने ये कहा था कि आप हमें गैस दें ताकि हम इस पे चल सकें। सीसीआई में तो ये बात मंजूर हो गई थी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये बात मंजूर हो गई थी, लेकिन सीसीआई का इजलास जो हर 3 महीने के बाद बुलाया जाता है वो बुलाया नहीं जा रहा। अच्छा, मैं इस पे जरा जवाब ले लूं, मैं जवाब ले लेता हूं मियां जावेद लतीफ साहब से। मैं आता हूं शैला रज़ा साहब आपकी तरफ। मियां जावेद लतीफ साहब, पहले इस चीज का जवाब दे दें। ये गैस के मसले पे वो कह रहे हैं कि आप सिंध से गैस लेके जो है देते हैं पंजाब में, और सिंध को मिलेगी एलएनजी गैस जो कि महंगी होगी। ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? और अगर ये जारी रही तो उन्होंने कहा कि हम ये कदम उठाने के लिए भी तैयार हैं कि गैस रोक देंगे। शहजाद, पहली बात तो यह है कि इत्फाक यह है कि चारों सूबों में अलग अलग जमातों की हुकूमत है। जब हम अपोजिशन में थे वफाक में और सूबे में हमारी हुकूमत थी, तो इमरान खान साहब ये फरमाया करते थे कि लोड शेडिंग के कसूरवार पंजाब हुकूमत भी है, पंजाब हुकूमत खुद से क्यों नहीं बिजली पैदा करती। तो आज 250 भाई बात सुने ना शहजाद, शफकत महमूद साहब मेरे भाई हैं, मेरे ख्याल मैंने इनको सब्र से सुनता हूँ, मेरी भी बात सुन लें। मैं गुजारिश करता हूँ कि 2.5 सालों में क्या, त्याड़ी मेहरबानी है जनाब, मैं ये कह रहा हूँ कि आप खैबर पख्तूनख्वा में क्या आपने 1 मेगावाट बिजली पैदा की? आज बात की जा रही है सिंध की, मेरी शैला बहन बात कर रही हैं, तो 7 साल आप हुकूमत में रहे, पंजाब वफाक में भी आपकी 5 साल हुकूमत रही। तो ये आज जो आप कह रहे हैं कि सिंध में सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है, वफाक हमें इजाज़त नहीं देता, तो पिछले 5 साल तो भाई आपके सूबे में भी हुकूमत थी, वफाक में भी, उस वक्त आपको ये चीज़ें याद आनी चाहिए थी। और आज भी अगर आप कोई शुबा लेकर आ रहे हैं तो हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आप बात तो आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, मगर ये खाली कह देना, कम से कम वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए वजीर आजम साहब के ऊपर, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल में कह रहे हैं 2 या 3 मीटिंग्स हुई हैं। अच्छा, शहजाद एक ये भी हमें रवैया बदलना चाहिए कि हर बात पर ये कह देना कि अगर फलां ने ये ना किया तो फिर हम ये कर देंगे। भाई ये वफाक के अदारे हैं, वफाक को मजबूत रखें। मियां जावेद साहब, मेरे पास वक्त कम रह जाएगा, ये इंपॉर्टेंट इशू है बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से। लाहौर में शफकत साहब आपके 2 कैंडिडेट्स UC 107 के और एक कैंडिडेट UC 263, उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स विड्रॉ कर लिए हैं इलेक्शन से कुछ अरसा पहले। कोई आपका कवरिंग कैंडिडेट भी नहीं था। ये क्या मामला है? आप लोगों की तरफ से इल्जाम है कि नून लीग ने जबरदस्ती की है। देखिए, नून लीग का एक प्रॉब्लम ये है कि इनको सिलेक्शन की ज़्यादा ख्वाहिश होती है और इलेक्शन की कम होती है। हमने 107 में जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के, वहाँ के UC के, उनको टिकट दिया, और हमने जो हमारे टाउन के वाइस प्रेसिडेंट, शहजाद इसका जवाब मैं जरूर दूंगा, और उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर दाखिल करा दिए। शहजाद इसका जवाब जरूर लीजिएगा। जी मैं ले लूंगा जवाब आपसे। उसी रात को उनके घरों पे हमला हो गया, वहां पे पहुंच गए सारे, उनके इलाके के बदमाश भी पहुंच गए, बाकी लोग भी पहुंच गए, उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया। उनको इनके जो मेरे से हारे थे जनाब ख्वाजा हसन साहब, वो भी पहुंच गए। वो एक इनके MNA मेयर इश्तियाक, उसके घर जाके बैठ गए। तो मतलब है कि इतनी रातों रात इन्होंने उनको दबा के ये करके उनकी बाजू इनकी बात हो गई। चौधरी साहब और राना अजगर साहब जो आपके 2 कैंडिडेट्स हैं, उनके बाजू मोड़े हैं या उन्होंने कोई, अब मुझे आप बताएं कि वैसा ले लिया सुबह के टाइम जब ये, अच्छा, और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि डेट, एक विड्रॉल की अलग डेट होती है इलेक्शन में। जब आप नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते हैं तो एक विड्रॉल की डेट होती है। इन्होंने कहा नहीं, रातों रात करना है, और उसके बाद 11 बजे 12 बजे करीब वो आ गए हमारे दफ्तर वापस, जब इनको छोड़ा गया। अच्छा यार, और मेरी बात सुनो शहजाद, बजे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शहजाद मेरी बात सुनो ना, महमूद रशीद साहब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले कि आपके पास वक्त खत्म हो जाए, मेरी बात सुन लो। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शायद क्लिपिंग या फुटेज किसी के पास होगी। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे साथ ज्यादती की गई, हमारे पे मुख्तसर, अगर मैं उनसे भी जवाब ले लूं, उसके बाद अब फिर वो नवाज साहब उठा के गायब कर दिया। 30 सेकंड है मेरे पास, 30 सेकंड है जी। शहजाद मेरी एक मैं बात कर दूं। अगर आपने खुद ही बात की कि अगर कोई कैंडिडेट होता है तो उसका कवरिंग कैंडिडेट भी होता है,
اگر رضامندی سے نہیں یہ کام ہوا، اگر انہوں نے رضامندی سے اپنے کاغذ واپس نہیں لیے تو ان کا کورنگ کینڈیڈیٹ کہاں تھا بھائی؟ اگر ان سے زبردست جو ویڈیو دکھائی جا رہی ہے، جو داتا صاحب کے مزار کے حوالے سے ایک ویڈیو سامنے لائی گئی ہے، وہ 3 سال پرانی ایک صلح کی ویڈیو ہے. آج اگر انہوں نے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے، بہت بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب، نثار کھوڑا صاحب، ان کا بھی شکریہ، شیلا رضا صاحبہ کا، اور شفقت صاحب آپ کو بھی شکریہ. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.